सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। लॉकडाउन में नरमी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए नागुज़ीर है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक उठाकर आप देख लें, उनकी तरक्की में सबसे अहम किरदार क़यादत और कौम का होगा। मैं हमारे मुआशरे की कौन सी बुराई की बात करूं, अफसोस के साथ कहूंगी, रिश्वतखोरी की बात करूं, रिश्वतखोरी या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात करूं, कम तोलने की बात करूं या फिर करप्शन की बात करूं, मिलावट या चोर बाजारी पर आवाज़ उठाऊं या दूध में मिलावट करने वालों को बुरा भला कहूं यहाँ बैठ के, जाली मशरूबात बनाने वालों को बेनकाब करूं या जाली मिनरल वाटर बनाने वालों के आगे हाथ जोड़ूं कि खुदा के वास्ते वो पहले से इस पिसी हुई कौम को मज़ीद तबाह ना करें। मेरा ख्याल है कि मुझे सबसे पहले अपनी कौम के आगे बाकायदा हाथ जोड़ने चाहिए। लेकिन क्यों? अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि हमारे मुआशरे में मौजूद इन तमाम बुराइयों और खामियों में बराबर किरदार हम सब का है। हम खुद अपने दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि मिलावट करने वाला हम में से एक है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला इसी मुआशरे का हिस्सा है। कोई मार्स या जुपिटर से तो नहीं आया ना, यहीं पे रहता है हमारे साथ। जाली अद्वियात बेचने वाला भी पाकिस्तानी है और रिश्वत लेने वाला, करप्शन करने वाला भी हम में से है, अवाम में से है। यहाँ हर कोई अपने अपने लेवल पर करप्ट भी है, रिश्वतखोर भी है, मुनाफेखोर भी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी है। रमज़ान में फलों की कीमतें अचानक आसमान तक पहुंच जाती है और हर रमज़ान में होता है, हर साल ये होता है। हुकूमत के बताए हुए रेट से 4 गुना ज़्यादा कीमत पर जो फल बेच रहा होता है वो भी इसी मुल्क का गरीब आदमी है, जो दूसरे गरीब की जेब मारता है। अब उस गरीब के बारे में मैं क्या बात करूं जिसको खुद गुर्बत में गरीब होते हुए दूसरे की गुर्बत का एहसास ना हो। सोचिए ज़रा, एक गरीब भी दूसरे गरीब का एहसास ना करे तो मैं क्या कह सकती हूँ। कोरोना आने के बाद 10 रुपये में मिलने वाला मास्क जो 1000 में बेचता है, वो भी वही शख्स है जो ये रोना रोता है कि हमारे हुक्मरान करप्ट हैं। ईद करीब आने पर जो गोश्त महंगा करके फ़रोख्त करता है, उसके पास भी ये दलील होती है और बड़े कॉन्फिडेंस से दलील देता है वो, बड़ी ढिठाई से, कि बच्चों का पेट पालना है, चाहे हराम ही क्यों ना जाए उनके पेट में। आपने सोचा वजह क्या है? वजह यह है कि एहसास से ज़िम्मेदारी है ही नहीं है। इस बात का इदराक तक नहीं है कि जो हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं, ये वही है जो हमने बोया है। हम भी इसी बहती गंगा में कहीं ना कहीं हाथ धो रहे हैं। कोरोना को पूरी दुनिया ने यकीनन हिला कर रख दिया। दुनिया के हर मुल्क में देखा गया कि लॉकडाउन भी हुआ, लॉकडाउन में नरमी भी हुई, स्मार्ट लॉकडाउन भी हुआ और अवाम की अक्सरियत ने ताउन किया। जिन ममालिक ने कोरोना को कंट्रोल किया वो अपने अवाम की मदद से किया, अवाम के ताउन से किया। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ लोग शिकायत करते हैं कि इलाज की सहूलत ठीक नहीं है, टेस्टिंग किट्स दस्तयाब नहीं है, कहीं डॉक्टर्स गफलत कर रहे हैं तो कहीं अस्पताल इंतज़ामिया से शिकायत हैं। ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन अब आप अपना हाल तो देखें। ये सब जानते हुए कि हमारे मुल्क में कोरोना फैल रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है, हमारा सेहत इस काबिल नहीं है कि वो ज़्यादा बोझ बर्दाश्त कर सके, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि अगर ये केसेस खुदा ना ख्वास्ता काबू से बाहर हो जाए तो उनको काबू किया जा सके। इसके बावजूद हमारा अपना क्या हाल है देखा आपने? ज़रा देखें। बहुत ज़्यादा है। हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको कंट्रोल कर सके, लेकिन मजबूरन हमें इसको सील करना पड़ा। लेकिन अगर जो SOPs पे कहने के बावजूद 2 दिन हमने इनको वार्निंग्स दी, आज तीसरा दिन है, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं मार्केट्स का हाल, लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, तो ये लोगों का भी मतलब फ़र्ज़ है कि उसका मतलब पास रखें, उस पर अमल करें। और दुकानदारों ने जिन्होंने ज़िम्मा उठाया था एसोसिएशन से कि हम उस पर अमल कराएँगे, वो भी आगे आएँ।
آج سندھ میں کورونا کے 700 سے زائد مریض آپ کو پتہ ہے سامنے آئے ہیں. اگر میں پنجاب کی بات کروں، پنجاب میں 1300 سے زائد، اسلام آباد میں 40 کے قریب، اور ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 35,000 سے زائد ہو چکی ہے. 750 سے زائد اموات ہیں. آج ایک ہی دن میں 2000 سے زائد، آپ نے صحیح سنا، 2000 سے زائد ایک ہی دن میں کورونا کے نئے مریض سامنے آئے ہیں. اس پر عوام کا حال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، کراچی میں زینب مارکیٹ کو سیل کر دیا گیا، ایک پلازا بند کر دیا گیا. حیدرآباد کی بات کروں تو 11 دکانیں سیل کر دی گئیں، اور پنجاب میں بھی مارکیٹس بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اب اگر مارکیٹس پھر بند ہوتی تو تاجر یقینی طور پہ احتجاج کرنے پر آ جائیں گے. لیکن مارکیٹس اگر اسی طرح کھلیں گی تو پھر کیا یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اگر اسی طرح کھلیں گی؟ جب تاجروں سے تمام حکمت عملی طے کرنے کے بعد بازار کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو یہ صورتحال آخر ہوئی کیسے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے آج میں نے پروگرام میں دعوت دی تاجر رہنماؤں. میرے ساتھ موجود ہیں نعیم میر، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران لاہور ہیں. جی نعیم صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شرجیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں کراچی تاجر اتحاد کے. شرجیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اجمل بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان انجمن تاجران اور ٹریڈرز ایکشن کمیٹی اسلام آباد کے یہ صدر ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اجمل صاحب. گفتگو کا آغاز میں نعیم میر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. نعیم صاحب، یہ جو لاہور میں صورتحال دیکھی گئی ہے، لوگ بچوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، نہ ماسک پہنا ہوا ہے، نہ گلوز، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے. اس کے بعد پنجاب حکومت کچھ مارکیٹس دوبارہ بند کرنے کا سوچ رہی ہے. آپ کے علم کی بات، آپ لوگوں کے ساتھ جو ایس او پیز طے کیے گئے تھے اور ایس او پیز طے کرنے کے بعد باقاعدہ بازار کھولے گئے تھے، اب ایس او پیز طے کرنے کے بعد بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے سچویشن کو؟ دیکھیں جی، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں سوشل رسپانسبلٹی کی بات کی نا، کہ پوری قوم کو من حیث القوم ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانا تھا، لینا تھا، وہ ہم نے نہیں لی. ہم اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، ہم کنفیوز ہیں. اور آج بھی جب دکانوں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے گاہک آتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا، آپ نے جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ آپ نے نہیں لیے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کرونا کوئی نہیں ہے، یہ حکومت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے. لوگ بالکل سنجیدہ نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت پہلے دن سے ہی کرونا کے معاملے پر کنفیوز تھی. ہمارا ایک ریاستی بیانیہ کرونا کے معاملے پر ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا. ہمارے صوبوں کی اور مرکز کی وفاق کی محاذ آرائی رہی، اور مختلف بیانیے جو ہیں وہ ہماری عوام تک جب پہنچتے رہے تو اس کے نتیجے میں عوام نے کرونا کو سنجیدہ لینا بند کر دیا. تو یہ تو میں پہلے آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو وجہ ہے، جو سوشل رسپانسبلٹی جو لوگ نہیں لے رہے. کیونکہ جو آپ کے ملک کی سیاسی قیادت ہوتی ہے، جب تک وہ سیم پیج پہ نہ ہو، آپ کی اپوزیشن، آپ کی حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، آپ کے ادارے، آپ کی جو انفورسمنٹ کی اور سیکیورٹی ایجنسیز، جب آپ سارے سیم پیج پہ نہیں ہوتے تو عوام کنفیوز ہوتی ہیں، اور ان تک جو ہے وہ ریاست کا ایک باضابطہ بیانیہ نہ پہنچتا ہے اور نہ پھر ان پر اثر کرتا ہے. تو پہلی غلطی تو میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی قیادت کی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے کویسچن کی دوسری طرف، جو آپ نے ایس او پیز کی بات کی. اب یہ جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ جو ایس او پیز ہم نے دیے تھے ان کو، ان ایس او پیز کو کہا گیا کہ وہ مجوزہ ایس او پیز ہیں، اور جو انہوں نے از خود بنا کے ہمیں دے دی اور ہمیں تھما دی اور ہمیں کہا کہ یہ لیں، آج رات کو یہ ایس او پیز آپ کو دیے، صبح ان کے مطابق دکانیں کھولیں. نہ ان ایس او پیز کے بارے میں کوئی ہوم ورک کیا گیا، نہ کوئی بیٹھک کی گئی ہمارے ساتھ، نہ انتظامیہ بیٹھی، نہ انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھی، نہ تاجر نمائندے بیٹھے. ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے جب مارکیٹس کھلوانی ہیں تو کم سے کم آپ 3 دن کا وقفہ رکھیں ایس او پیز اور مارکیٹ کھلوانے میں. انہوں نے وہ وقفہ نہیں رکھا کیونکہ ہم نے اس کی تیاری کرنی تھی، ہم نے ایک ہوم ورک کرنا تھا، ہم نے ذمہ داریوں کا ارتکاز کرنا تھا، اور پھر ان ذمہ داریوں کی جواب دہی ہونی تھی. نہ کسی پہ کوئی ذمہ داری ڈالی گئی، نہ کسی کو پتا تھا کہ اس نے صبح کیا کرنا ہے. ایس او پیز کا ایک کاغذ ہمیں واٹس ایپ کر دیا گیا. ذرا مجھے بتائیے گا، ذرا دوبارہ اپنے الفاظ دہرائیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایس او پیز طے نہیں کیے گئے، آپ یہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں؟ جی ایس او پیز جو ہے وہ ہم سے، میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں
ہم سے ایس او پیز تحریری صورت میں یعنی آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں رکھا گیا. انہوں نے بالکل ہمیں دیکھیں ہمارے جو ایس او پیز ہم نے دیے تھے اس کا ایک بنیادی نقطہ تھا. ہم نے انہیں یہ کہا تھا کہ عید شاپنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی مارکیٹیں ہیں ان کو جو ہے ان کو مارک کیا جائے ہر ضلع کے اندر اور ان کو 24 گھنٹے کھولا جائے. ہمارے بنیادی ایس او پی کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا تاکہ رش نہ لگے. انہوں نے محدود وقت کے لیے دکانیں کھول دی اور وہ عید شاپنگ والی دکانوں کو بھی محدود وقت دے دیا اور 3 دن چھٹی کر دی. جب انہوں نے دکانیں کھولنے کا اعلان کیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عید شاپنگ کے لیے انہوں نے صرف 6 سے 7 دن ورکنگ ڈیز دیے, باقی تو ساری چھٹیاں دی عید تک. آج کے دن کو جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو آج کے دن کے بعد 5 دن ہیں صرف آپ کے پاس کہ آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور وہ بھی محدود وقت میں کرنی ہے. یعنی آپ نے 5 بجے تک کام کرنا. آپ مجھے بتائیں روزے ہیں ہماری خواتین, ہمارے بچے جو ہیں, ہم نے صبح ہم اٹھتے ہیں, اس کے بعد خواتین اپنے گھر کے کام کاجوں میں لگ جاتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھ بھال کرنی ہے, پھر روزہ بھی کھلوانا ہے, پھر انہوں نے اس وقت میں کہیں نکلنا بھی ہے. تو یہ ایک ہبڑ دبڑ پڑ گئی پوری. چلیں نعیم صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا, کافی ڈیٹیل سے آگیا, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں میں اب شرجیل صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. شرجیل صاحب کراچی کی صورتحال میں آپ سے جاننا چاہوں گی. لاہور کی صورتحال نعیم صاحب نے بتائی, اب کراچی میں جو شرجیل صاحب آج صورتحال تھی اس پر میں کچھ کہوں یا آپ خود ہی کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ہماری طرف سے لاپرواہی ہوئی ہے, اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو میڈیا بتا رہا ہے اور جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تاجر بھائیوں نے غلطی کوتاہی کی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے, لیکن اس کی وجہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے جب منڈے کو مارکیٹس کھلی ہیں وی آر ناٹ ایکسپیکٹڈ اس طریقے سے کراؤڈ باہر آئے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں 8:47 پہ طارق روڈ پہ 9 بجے 8 بجے مارکیٹ کھلی تھی, 8:47 پہ مارکیٹ میں کسٹمر موجود تھا. کبھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے. پھر جتنا بڑا کراؤڈ باہر آ گیا اچانک سے, ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس حالات میں جب کہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اتنی بڑی پبلک باہر شاپنگ چلی جائے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ایک دکان پہ اکا دکا گاہک آئیں گے, اس دوران ہم تھوڑا بہت اپنا مال بیچ کے کچھ پیسہ کیش کر لیں گے جس سے ہم اپنے گھر کے معاملات, جو اخراجات اور جو اسٹاف کی سیلریز کا پرابلم آ رہا ہے اس کو ہم نے ریزالو کرنا تھا. میں آپ کو کلیئر بات کر رہا ہوں, یہ فیکٹ بات ہے کہ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے بڑے ہجوم کو, اتنی بڑے عوام کو. جب ایک مارکیٹ کی کیپیسٹی 100 کسٹمرز کی ہے اور اس مارکیٹ میں 1000 کسٹمر اگر آ جائے گا, کون کہاں سے سنبھالے گا؟ جو آج صدر کی مارکیٹ سیل ہوئی ہیں, مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ ایک مارکیٹ کے باہر 6 فٹ کی فٹ پاتھ ہے, 6 فٹ کی فٹ پاتھ پہ بھی آپ موٹر سائیکل کی پارکنگ لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ باہر بھی پارکنگ لگی ہوئی ہے, اور 4 لائن کا روڈ جو ہے وہ 2 لائن چل رہی ہیں. اتنا بڑا ہجوم, اتنا بڑا کراؤڈ اگر آ جاتا ہے تو کوئی مارکیٹ کی مینجمنٹ, ایسوسیشن یا دکاندار کہاں سے سنبھالے؟ 53 ڈیز لاک ڈاؤن جس میں ہم گھر پہ بیٹھے رہے, اور اگر ہم ایک گاہک اچانک سے آتا ہے دکان پہ تو ہم نے تو گاہک چھوڑنا ہی نہیں ہے, ہم نے تو اپنے گاہک کو مال دینا ہے. میں مان رہا ہوں کہ ہماری اس میں لاپرواہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کہیں بھی ڈیفینسو بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم نہیں سنبھال پائے کسٹمرز کو, اور اتنا بڑا ہجوم جب مارکیٹ میں آیا ہے تو وہ نہیں سنبھل سکتا تھا. لیکن ہماری اس کے اوپر کیا ہوا ہے, منڈے کو جب یہ معاملہ ہوا ہم لوگ منڈے کو روڈز پہ تھے, مارکیٹ میں تھے, ہم کنٹرول نہیں کر پائے. ہم نے ٹیوزڈے سے پہلا کیمپ, ہم نے اویئرنیس کیمپ ساؤتھ کے اندر گارڈن کے ایریا میں اسسٹنٹ کمشنر کی تعاون سے ہم نے اویئرنیس کیمپ لگایا, مارکیٹ میں وزٹ کیا. آج ہم نے چپل بازار میں اویئرنیس کیمپ لگایا, مارکیٹ میں وزٹ کیا. آج ایک پلازا جو سیل ہوا ہے اس کے لیے اس علاقے کی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو گئی کہ کل 12:30 بجے وہاں کیمپ بھی لگے گا, پلس باہر ہم ٹینٹ لگا کے اور جو سوشل ڈسٹینس کے ہم راؤنڈز بنا کے اس کو, چاہے وہ 1 کلومیٹر تک کسٹمر چلا جائے, ہم اس کو کل اس طریقے سے کام کریں گے. میں آپ سے کوئی بات جھوٹی نہیں بول رہا ہوں, کوئی بات غلط نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے ذمہ داری نہیں لی, ہم نے ذمہ داری بھی اٹھائی. کل اس پلازا میں ہمیں تھوڑا سا موقع دیا جاتا کہ کل اس پلازا میں ہم کوشش کرتے کہ کسی طرح کنٹرول کر پائیں اور معاملات ایک میں آپ کو بتاؤں ماڈل مارکیٹ بن جاتی. کل اگر یہ کام ہمیں کرنے دیا جاتا ہے جس میں انتظامیہ ہمارے ساتھ انوالو تھی. آج میٹنگ ہو چکی ہے 2 بجے کمشنر صاحب نے میٹنگ بلائی. صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, ٹھیک ہے. اجمل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اچھا, آپ سے میں اسلام آباد کی صورتحال جانوں گی. اجمل صاحب, اب جو سچویشن سامنے نظر آ رہی, نعیم صاحب نے تو یہ کہا کہ جی ان کو آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جب ایس او پیز بنائے گئے. ساتھ شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری غلطی ہے, ہم مانتے ہیں. اب آپ کا موقف بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کا موقف کوئی تیسرا موقف ہوگا. ساتھ ہی یہ بتائیں کہ اگر ایسے ہی ہوتا ہے اور ایس او پیز پر اگر اسی طرح عمل درآمد ہوا تو پھر حکومت کے مارکیٹس بند کرنے کے فیصلے کو کیا آپ سپورٹ کریں گے یا آپ احتجاج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس دن لاک ڈاؤن ہوا تمام مارکیٹوں میں 10 سے 20 سے 30 دکانیں
جو کھانے پینے کی اشیاء کی ہیں وہ ان کو جب کھولا گیا تو کسی ایس او پی کے تحت کھولا گیا کہ وہ کیا کریں گے دکاندار, وہ ماسک پہنیں گے, وہ سینیٹائزر رکھیں گے, وہ باہر رسی باندھیں گے اور کم گاہکوں کو اندر آنے دیں گے. یہ طے پا گیا اور یہی ایس او پی تھی. اب ہمیں اس لیے انہوں نے نہیں بٹھایا کہ آپ کے ساتھ کیا ایس او پی طے کرنی ہے. دیکھیں ہم نے پبلک کی ایس او پی نہیں طے کرنی تھی, پبلک کی آنے کی ایس او پی گورنمنٹ نے طے کرنی ہے کہ اتنی پبلک جو باہر نکل آئی ہے. اصل میں یہ میسج آ رہا ہے کہ لوگوں نے کرونا کو, جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں, لوگ کرونا کو بالکل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ایک مذاق ہے, کرونا ہمارے ساتھ جیسے سنجیدہ نہیں لے رہے. دیکھیں پبلک کی جو آمد ہے اس کو یقینی بنانا یا اس کو روکنا, ہم ایک بات گورنمنٹ سے کرتے رہے ہمیشہ سے پچھلے 15-20 دن سے کہ جب آپ کھولیں گے بچہ, خاتون, بزرگ, یہ 3 لوگ مارکیٹ میں نہ آئے, گھر کا ایک فرد مارکیٹ میں آئے, تب تو یہ چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. گورنمنٹ نے بالکل فری چھوڑ دیا ہے لوگوں کو. ہمیں کہیں ٹریفک پولیس نظر نہیں آ رہی, کہیں انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. فری چھوڑ دیا ہے کہ ہم تاجروں کو پریشر ڈال کے کہ آپ کی وجہ سے بڑا رش ہو گیا ہے, اچھا آپ کا پوائنٹ مجھے اچھا لگ رہا ہے اجمل صاحب کہ بچے بزرگ نہ آئیں. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ بچہ چھوٹا, خواتین اور بزرگ 50 سال سے اوپر, جیسے مسجد میں پابندی لگی ہے کہ 50 سال سے اوپر کوئی نہیں جائے گا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان پر ہم 15-20 دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں تو ان لوگوں پر کہ مارکیٹوں میں آنے کی پابندی لگائیں, گھر کا ایک فرد مارکیٹ میں جائے. اگر ایسا کر لیا جاتا تو یہ رش نظر نہ آتا. دوسری بات, ہم ٹائم لیمٹ کی, جیسے میر صاحب نے بات کی, ہم ٹائم لیمٹ کی. دیکھیں میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں. اجمل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ باقاعدہ یہ طے کر لیا جاتا, جو کہ بات آپ کے مطابق ہوئی ہے. جی اپنی بات اگلی کمپلیٹ کیجئے, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں نعیم صاحب. جی اجمل صاحب, آپ نے شروع میں بات کی ذخیرہ اندوزی کی بھی, منافع خوری کی بھی. دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی اللہ نے فرما دیا. بات یہ ہے کہ ہمیں عمر لا کی ضرورت ہوگی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. جب دوائی بنے گی, کسی سیکٹری کو نئی گاڑی جب جائے گی کہ وہ نہیں دیکھے گا یہ دوائی ٹھیک ہے یا نہیں, اس کی منظوری مل جائے گی. جب سڑک بنے گی تو اس کو جو انجینئر ہے اس کو جب نئی گاڑی مل جائے گی تحفے میں تو وہ سڑک کو اوکے کر دے گا. یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. سارا قصوروار تاجر نہیں ہے, پورے ملک کا ہر سسٹم ہی خراب ہے. جب ہم نظام کو ٹھیک کر لیں گے, عمر لا, دنیا میں عمر لا ہے, اگر ہم یہاں بھی عمر لا لائیں گے تو بالکل یہ کام سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا جی نعیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے اجمل صاحب کی گفتگو بھی سنی, شرجیل صاحب کا بھی موقف سنا. آپ ذرا مجھے بتائیے گا نعیم صاحب کہ وہ بڑی اچھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کی, یہ تجویز دی کہ جی آپ خواتین کو, بچوں کو, بزرگوں کو بازار نہ آنے دیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر اتنی اچھی تجویز تھی, جو کہ مجھے بھی سن کے بہت اچھی لگ رہی, اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اس تجویز کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا گیا کہ بچے بھی نظر آ رہے ہیں باہر, پھر بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں, خواتین بھی آ رہی ہیں. اس میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد حضرات نہیں خرید سکتے بازار سے, خواتین بڑا اچھا بجٹ بناتی ہیں, تو خواتین کا جانا ضروری ہے. لائک ہسبینڈ وائف چلے جائیں, بچے نہ جائیں, ساس سسر نہ جائیں, والدہ نہ جائیں, بوڑھے والدین نہ جائیں, خواتین کو جانے دیا جائے لیکن بچوں کو, بزرگوں کو نہ جانے دیا جائے. پہلے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ آپ کی اس تجویز کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں ہماری تجویز کو اس لیے سنجیدگی سے نہیں لیا گیا کہ حکومت جو ہے وہ خود سنجیدہ نہیں ہے. حکومت کسی معاملے میں سنجیدہ نہیں, کنفیوز حکومت ہے. کنفیوز حکومتوں کو سنجیدہ باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جو اجمل صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ایس او پی میں لکھا تھا کہ ایک دکان میں ایک وقت میں ایک فرد داخل ہوگا چھوٹی دکان میں, اور اگر خاتون ہوگی تو اس کے ساتھ ایک مرد کو آنے کی اجازت ہوگی, بچوں کو تو بالکل نہیں ہوگی. اب خاتون نے بھی شاپنگ کرنی ہے, کوئی چیزیں اس نے خریدنی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام بڑے بڑے شہروں میں آپ ان مارکیٹس کو مارک کر لیتے. کتنی مارکیٹس ہوں گی جو عید شاپنگ والی ہوں گی, باقی تو آپ کی ہول سیل مارکیٹس ہیں, باقی آپ کے شو رومز ہیں, باقی آپ کی مالز ہیں, وہ تو ابھی تک کھلے نہیں. میں اس پر بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے مالز کو نہ کھول کے. اچھا اب ہوا یوں کہ جی اپنا جو مارکیٹ ہے اس کے داخلی اور خارجی راستے پہ پولیس لگاتی ناکہ, اور وہاں پر ہمارے جو ہیں وہ تاجر نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. جہاں سے داخل ہونا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا, تشہیر کر دی جاتی کہ کسی فرد کو, زیادہ افراد کو مارکیٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. وہاں ناکہ لگا ہوتا اور وہاں پر سرکاری اہلکار کھڑے ہوتے, ہمارے تاجر ساتھ کھڑے ہوتے, اور ہم نے ماسک کا ڈبہ پکڑا ہوتا ساتھ اپنے. نہیں صاحب آپ نے گہری بات کی, لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گی
کہ ہمارے کورونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. ہمارے ہاں عوام پولیس کو بھی سنجیدہ نہیں لیتی ہے. اس میں سے میں سب کو تو نہیں کہوں گی, لیکن بہت سے پولیس والوں کا بھی کردار ایسا رہا ہے جو کہ ہم ڈراماز میں بھی دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو کردار پیش کیا جاتا ہے. میں تمام کو نہیں کہہ رہی, کچھ لوگوں نے اس طرح کا ایک آپ سمجھ لیں کہ امیج بنا دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کا. بریک کے بعد آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. میں بات کر رہی ہوں لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کے بعد جو بازاروں میں مارکیٹوں میں آج صورتحال دیکھی گئی ہے, اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں وہ 3 مہمان جن سے بہتر یہ سچویشن کوئی بتا نہیں سکتا. اسلام آباد, لاہور اور کراچی کے تاجر رہنما میر نعیم صاحب کے ساتھ موجود ہیں, اجمل بلوچ صاحب اور شرجیل صاحب. آپ تینوں کو دوبارہ سے وارم ویلکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ تینوں نے بہت اچھا موقف دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا. میر صاحب, میں آپ کے الفاظ دوبارہ دہراؤں گی کہ آپ نے جو بات کی وہ بڑی حیران کن تھی, بلکہ بہت بڑی خبر آپ نے دی کہ جی آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ایس او پیز کے حوالے سے. اگر آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا, ساتھ ہی پھر اجمل صاحب نے ایک بات یہ کی کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی تجویز دی کہ بچوں کو نہ آنے دیا جائے, بزرگوں کو مارکیٹس میں نہ آنے دیا جائے, ایک گھر سے ایک شخص آئے یا صرف مرد حضرات جائیں. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک سچویشن اس طرح کی نہیں ہوگی, لیکن اس تجویز کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا, کسی نے سنجیدہ نہیں لیا. تو میر صاحب, اب یہ جو حالات ہیں اس میں عوام کا کردار مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے. اب آپ لوگوں پہ ذمہ داری زیادہ آ گئی, جب ایک ذمہ داری نہیں نبھا رہا, اب آپ کا امتحان ہے. اب آپ لوگ ایسے افراد کی جو بچوں کو لے کر آ رہے, بزرگوں کو لے کر آ رہے, کہ آپ ان کی انٹری بند کر دیں گے؟ دیکھیں, ہم حتی الامکان کوشش تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس پر 100% عمل درآمد کرا لیں گے تو یہ ممکن نہیں. میں ایک بہت بڑے ایس او پی کا فلا ہے جو میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہمارے جو شاپنگ مالز ہیں یہ ہماری آرگنائزڈ مارکیٹس ہیں. یہ جو ہماری سڑک کے لبے سڑک جتنی مارکیٹیں ہوتی ہیں یہ ان آرگنائزڈ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے شاپنگ مال جو ہیں وہ آرگنائزڈ مارکیٹس ہیں. وہاں پر انٹری اور ایگزٹ کے راستے ہیں, وہاں سیکیورٹی ہے, ان کے پاس ورک فورس ہے, ان کے پاس کیپیسٹی ہے, اور وہ ان کے پاس بڑی بڑی پارکنگز ہیں. تو ان کو انہوں نے کھولنے کا اعلان نہیں کیا, ان کو بند کر دیا. اور وہاں کا جو کسٹمر تھا, یعنی اب عید کی شاپنگ تو ان کسٹمرز نے بھی کرنی ہے جو شاپنگ مال میں جاتے ہیں, تو ان تمام کسٹمرز نے بھی عام مارکیٹوں کا رخ کر لیا, جس کی وجہ سے مارکیٹوں پر بے پناہ رش ہو گیا. تو میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ فوری طور پر آپ نے اگر اس رش کو ختم کرنا ہے تو شاپنگ مالز کو تو آپ فوری طور پر کھولیں نا, ان کو کھولنے کا اعلان کریں. سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں, ان کی جو یونینز ہیں, کسی کو اچھا لگے برا لگے, جو ہمارے ہاں اس ٹائم پہ حالات ہیں, جتنا لاک ڈاؤن رہا ہمارے ہاں جو حالات ہیں, لوگ بچارے جو کورونا سے نہیں مرے گا وہ غربت سے مر جائے گا. لوگ اتنے بھوکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے, میں اپنی ایگزامپل دے رہی ہوں اور بڑے یقین سے بات کر رہی ہوں, کہ میں نے عید کا نیا جوڑا نہیں خریدا. میرے پاس بہت جوڑے ہیں, میں پرانا جوڑا پہن لوں گی. وہ جو ہم نے عید کا جوڑا خریدنا, اس حالات میں عید کا جوڑا کون خریدے گا مجھے بتائیں, نیا جوتا کون خریدے گا؟ انہی پیسوں سے آپ کسی غریب کے گھر میں تھوڑا سا راشن ڈلوا دیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون جا رہا ہے, اور برانڈز پہ بھی جا رہے ہیں. شرجیل صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. چلے چھوٹے جو تاجر ہیں, چھوٹی دکانیں جو لوگ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں چاہیے, وہ لینے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اور جو غریب بندہ ہوگا اس کے پاس کپڑے بھی کم ہوں گے, اس کا جوتا ٹوٹ جائے گا تو عین ممکن ہے چپل ایک ہی ہو, اس کو لینی پڑے گی نئی چپل, یا موچی کے پاس جا کے اس چپل کو جڑوانا پڑے گا. لیکن اب بڑا غور سے سنیے گا میرا سوال, یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں جہاں پہ صرف امیر لوگ جاتے ہیں, جہاں پہ امیر لوگ ہی جا کے 10,000 کا جوڑا لیں گے, 15,000 کا جوڑا لیں گے, ان برانڈز کو کھولنے کی کیا جلدی تھی؟ اور اب وہ برانڈز والے میرے خلاف نہ بولنے پر آ جائیں گے بھی آپ ہمارا بزنس بند کروا رہی ہیں. آپ کا بزنس آن لائن بھی چل رہا ہے. آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ آن لائن فلاں کپڑے خرید لیں, آن لائن فلاں دکان کے کپڑے خرید لیں. وہاں پہ تو امیر لوگ ہی جا رہے ہیں نا, ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو لاک ڈاؤن میں نرمی غریب کے لیے تھی. جی شرجیل صاحب, دیکھیں, یہ آپ نے جو میری بات کا جواب تو آپ خود دے چکے ہیں کہ وہاں پہ کیا ضرورت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں کی دکانوں پہ یا اس علاقے کو جو ہے ان دکانوں کے اوپر کہیں بھی کوئی فوکس نہیں کر رہا, صرف اور صرف جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پہ مڈل کلاس ہے. ابھی آپ جو فوٹیج میرے کو دکھا رہی ہیں جو آپ کے ٹی وی پہ چل رہی ہے, آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ فٹ پاتھ کے اوپر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, انکروچمنٹ آپ کی فٹ پاتھ کے اوپر ہے, تو رش بڑھے گا یا کم ہوگا؟ انتظامیہ نے ٹوٹل تاجروں کے اوپر چھوڑ دیا. اگر انتظامیہ تھوڑا سا, جو بات نمیر صاحب یا اجمل بلوچ صاحب کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایس او پیز فائنل کرتے ہوئے
थोड़ा सा हमें टाइम दे देती तो इंतज़ामिया को हम बड़ा अच्छा एक और मशवरा दे सकते थे। हम तो 53 डेज सिर्फ रोने पे लगे रहे कि हमारी दुकानें खोल दें या हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ना हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की, और दुकान खोलने के पहले दिन से हम पे प्रेशर आ गया कि भाई दुकानें हम सील कर देंगे, सील कर देंगे, सील कर देंगे। बेहतर ये था कि आप इसका जो एकदम से जो क्राउड आया इसका हल निकाला जाता, और एक पढ़ी लिखी कौम का हम कोई ना कोई किरदार अदा करते। इंतज़ामिया के पास सिंध रिजर्व पुलिस है, SRP, इंसान के पास स्काउट्स थे, हमारे पास हम इसको टाइगर फोर्स अनाउंस हुई थी, हम इसको वॉलंटियर्स के ज़रिए भी कवर कर सकते थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम 2 दिन से कैंप लगा रहे थे। कल जो कैंप था हमारा, उसका मकसद ही यही था कि जो क्राउड आ रहा है हमने किस तरह कंट्रोल करना है। अब बड़े ब्रांड पे जो लोग जा रहे हैं वो बड़े लोग हैं, उनके बारे में मैं क्या बात करूँगा, या आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने अपने 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में एक बच्चे के लिए भी मैंने कपड़ा नहीं खरीदा। मेरे घर वाले 53 डेज से लॉकडाउन में, 54 डेज आज 55 डेज से मेरे घर वाले लॉकडाउन में। इस तरह जो समझदार लोग हैं वो जो है अपना दुल्हे हुए जोड़े पे ईद की नमाज पढ़ लेंगे। खरीद रहे हैं, मैंने बताया मैंने ईद का जोड़ा नहीं खरीदा। बिल्कुल समझदार जो शख्स है, समझदार जो इंसान है, हम यही से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग मार्केट में क्या करने आएंगे। इस वक्त कोरोना से लड़ना है, हमें अपना फूड को देखना है और अपनी बेसिक्स को हमने कवर अच्छा करना ठीक है, अजमल मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक सवाल है, ये बेसिकली आपसे रिलेटेड तो नहीं है, आप जिस फील्ड के हिसाब से हमने आपको बिठाया हुआ है, जिससे आपका ताल्लुक है, हम वो आवाज़ पहुंचा रहे हैं नाजरीन तक। लेकिन मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे देखते हैं, साइकोलॉजिकली कैसे देखते हैं, नफसियाती तौर पे कैसे देते हैं, ये तो सवाल का जवाब हर कोई दे सकता है। मुझे बता दीजिएगा, आप जो नए जोड़े खरीद रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वो नए नए जोड़े पहन के फिर लोगों के घर आना जाना भी होगा, लोग इकट्ठे भी होंगे, तकरीबात भी होंगी, वही मजमा लगेगा, लोग बैठेंगे, तो फिर क्या कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए फिर वही बात आ जाएगी कि गवर्नमेंट लोगों को कोरोना का मतलब समझाने में या मोटिवेट करने में नाकाम रही है। लोग कहते हैं ये है ही नहीं है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। ये जो मार्केटों में रश आपको नज़र आ रहा है ना, ये ख़रीदारी नहीं हो रही है, ख़रीदारी कम हो रही है, लेकिन लोग कोरोना को कुछ समझ नहीं रहे। आप यकीन करें, हम अच्छा, जब किसी से बात करते हैं, खड़े होकर, ये बात आपने भी की थी, नईम साहब ने भी की थी, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ठीक है लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें जहाँ मैं बात आप गवर्नमेंट की कह रहे हैं, गवर्नमेंट का जहाँ फ्लॉ होगा मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें किरदार कैसे गलत हो सकता है? गवर्नमेंट ने तो बार बार आके बोला, इमरान खान साहब बार बार आके बोलते रहे, बार बार आप देखते हैं हुकूमती जो तर्जुमान है, नुमाइंदे हैं, सियासतदान हैं, हम जैसे एंकर लोग हैं, जितने भी लोग इस टाइम पे सहाफ़ी हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि कोरोना को सीरियस लें। इसमें हुकूमत की क्या गलती कि हुकूमत नहीं समझा सकी कि कोरोना बहुत बड़ी बला का नाम है, कोरोना ने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, बहुत बड़ी वबा है। देखिए बात ये सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, अमेरिका में भी यही सूरत हाल है, फ्रांस में भी, इटली में भी। शुरू में इटली में भी लोगों ने कहा ये कोई कोरोना नहीं है, फलां है। बात ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि किसी ने ये वायरस फैलाया है, ये कोई आलमी जंग टाइप की बात हो रही है। इस वक्त देखें जो भी लोग आ रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना होता। जब उसमें यूट्यूब पे देखिए नहीं हम गलत बात नहीं कर रहे, अपने तबसरे करें, उनका बहुत किरदार है। देखिए हुकूमत को लोगों को मोटिवेट ज़रूर करना था, ये हुकूमत की ड्यूटी है, चाहे वो मीडिया के ज़रिए करती, चाहे अपने तरीके। हुकूमतें आपस में लड़ रही हैं, वफाक में कोई आर्डर होता है, कोई अहकामात जारी होते हैं, वो फिर सूबों में नहीं माने जाते हैं। लोग समझ रहे हैं पता नहीं इनकी आपस में से। अभी भी आप देख लें, कौमी असम्बली का इजलास शुरू है, वहाँ पर क्या बातें हुई हैं सब ने देखी हैं। लोग समझते हैं कोरोना कोई नहीं है, ये इनकी आपस में लड़ाई है, किसी ने वहाँ मास्क नहीं पहने होते, सारे वो आपस में उलझ रहे होते हैं। लोग समझते हैं सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये एक हकीकत है, हमें मानना पड़ेगा, वरना पब्लिक शुरू में डर गई थी, लोग घरों में बिल्कुल बंद। मैं खुद 10 दिन घर से बाहर नहीं निकला हूं कि यार ये वाकई कोरोना कोई ऐसी चीज़ आ गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया में इतने खदशात सामने आए हैं कि ये कोरोना नहीं है। तो आम आदमी जब दुकान पे कहा जाता है कि भाई साहब आप बच्चों को लेकर आ गए हैं, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, वो कहता है छोड़े क्या मास्क की बात करें, ये कोरोना है ही कोई नहीं। ये देखिए ना, हम दुकान पे खड़ा दुकानदार मास्क पहन के खड़ा है, सैनिटाइजर रख के खड़ा है बाकायदा। अब एक फैमिली खड़ी है, हम उसको कैसे कहें आपस में फासला रखें? मियाँ बीवी खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, सिस्टर खड़ी है, हम कहते हैं बीच में फासला रखें। ऊपर से एसी साहब आते हैं, ओए आपकी दुकान में तो रख जाए, इसको सील कर दिया जाए।
کل میں سوشل میڈیا پہ کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ جس قوم کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ برف ٹھنڈی ہے، یعنی لکھنا پڑتا ہے کہ ٹھنڈی برف دستیاب ہے، حالانکہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، جب وہ گرم ہوگی پگھل جائے گی، پانی بن جائے گا، اس کو آپ کورونا کے بارے میں کیسے سمجھائیں گے؟ اب مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ تو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ قوم کو کرنا ہے نا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دکانوں پہ جو جائے گا تو دکاندار ایک تو اپنی چیز بیچے گا، ساتھ ہی ایک لیکچر دے گا لمبا سا کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ نے گلوز نہیں پہنے ہوئے، اور باقاعدہ اس کو کنونس کرے کہ ارے کورونا ہے کورونا ہے. نہیں، پہلے تو میں آپ کا ایک مسکنسیپشن جو ہے نا ذرا دور کر دوں. آپ نے برانڈز کی بات کی اور آپ نے کہا جی کیا ضرورت ہے ان برانڈز کو کھولنے کی اور ان کے اوپر جا کے خریداری کرنے کی. یہاں آپ نے خود اپنے اوپر کہا مجھے سوٹ خریدنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل ضرورت ہے سوٹ خریدنے کی، اور برانڈز کو کھولنے کی بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ ان برانڈز کو آپ شیشے کی دکانیں اور بڑی سجی بجی اور بڑی لش پش دکانوں کے طور پر نہ لیں. یہ اکانومی ہے پیچھے پوری. اگر ایک جوڑا ہے تو اس نے کہیں سے بٹن بھی خریدے ہوں گے، اس نے کہیں سے زپ بھی بنانے والی نہیں صاحب میں بھی ذرا آپ کی کریکشن کر دوں، جیسے آپ میری کریکشن کر رہے ہیں، میری بات سنیے. میں نے کہا آن لائن بزنس بھی چل رہا ہے. ایک منٹ، اگر آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو آن لائن بھی اپنے ڈریسز بیچ رہے ہیں. بہت سی خواتین کو آپ بھی جانتے ہوں گے جو آن لائن وہ ڈریسز بیچتی ہیں، آن لائن جو انکم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اکانومی کی اگر آپ بات مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بنیادی مسئلہ ہی دکانوں کو کھولنے کا یہ تھا کہ ہم اکانومی نہیں بھائی کیوں نہ کھولی جائے. دکانوں کو کھولنے کا مقصد ہی اکانومی کا ریوائیول ہے. جو آپ کی اکانومی رک گئی ہے اس کو آپ نے چلانا ہے. کیونکہ آپ ایک کپڑے کو دیکھ رہی ہیں، میں اس کپڑے کے ساتھ الائڈ انڈسٹری کو دیکھ رہا ہوں پوری کو، میں ان مزدوروں کو دیکھ رہا ہوں جن کو روزگار مل رہا ہے. تو میں تو اس کو جو ہے بڑے وائڈر سکیل پر اور بڑے اچھا اگر کورونا کے کیسز خدا نہ خواستہ بڑھ جاتے ہیں اور ہاسپٹل کی فیسلٹیز کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے، جتنے لوگ انکم کمائیں گے کیا وہ ڈونیٹ کریں گے ہاسپٹلز کے لیے؟ جتنے بھی بڑے برانڈز انکم کمائیں گے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں میری بات سنیں. ہمیں ایک طرف تو اس پینڈیمک کا سامنا ہے، دوسری طرف ہمیں اب ہمارے مخصوص معاشی حالات ہیں. اب ہمیں درمیانہ راستہ ہی اختیار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ذرا میری بات کو سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے اور ہمیں اس کرونا کے ساتھ اب اپنی زندگی کے پہیے کو آگے چلانا ہے، ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم اگر رک جائیں گے، ہم لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے، ہم سب کچھ بند کر دیں گے تو تب بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور دوسری بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بازاروں میں رش کیوں بڑھا ہے، دیکھیں ہماری قوم کی ایک نفسیات بھی ہے. دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ہمارے غریب لوگ ہیں، خطۂ غربت سے تو 25% نیچے اور باقی 25% خطۂ غربت کے قریب لوگ رہتے ہیں. گھروں میں فیسلٹیز نہیں ہوتی، لائٹ نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اے سی نہیں ہوتا، انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. 2 مرلے کے گھر میں 15 20 لوگ بھی بعض اوقات رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے، ان کو بھی سانس لینا ہوتا ہے باہر جا کے فضا میں. تو ایسا نہیں ممکن کہ آپ انہیں کہیں آپ چھوٹے گھروں میں، ہر کسی کا گھر آپ جیسا بڑا گھر یا مجھ جیسا اچھا گھر شاید نہ ہو ہر کسی کے پاس، اور یقیناً نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے جو حالات ہیں، معاشرتی حالات اور ہماری قوم کی سائیکی، ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. اور جب ایس او پیز بنتے ہیں، قانون بنتا ہے کوئی، تو وہ ہمیشہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا قانون بنا لیا جائے جس پر عملداری ممکن نہ ہو تو پھر حکومت کی جو ریٹ ہوتی ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے، اور حکومت اپنی لیجیٹمیسی جو ہوتی ہے اس کو کھو دیتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں یہ کہا ہے بار بار کہ جو ایس او پیز آپ نے بنائے ہیں وہ بڑے اچھے بنائے ہوں گے، لیکن ہمارے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے. ان ایس او پیز کو مزید امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے، تاکہ ہم کرونا سے بھی لڑیں. یہ آپ کا پوائنٹ مجھے اچھا لگا کہ ان ایس او پیز کو مزید امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے جی، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. مجھے بریک پہ جانے سے آنے کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر اینکر پرسن فیصل قریشی صاحب. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. کورونا کی صورتحال، لاک ڈاؤن میں نرمی اور ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی. کیا ہم اپنے دشمن خود ہو گئے؟ بطور معاشرہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تمام ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں.
اسی پہ بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن, کسی تعارف کے محتاج نہیں, فیصل قریشی صاحب. فیصل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فیصل صاحب یہ جو آج صورتحال دیکھی گئی آپ کے علم میں بھی آئی ہوگی, لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ تو فیصل صاحب دور کی بات, سوشل رسپانسبلٹی بھی کہیں دکھائی نہیں دی. کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی, مجھے تو اندازہ تھا یہ ہوگا, کیونکہ ہم بطور قوم اپنے دشمن خود بن چکے ہیں. لیکن کیا اب یہ بھی ہمیں عمران خان صاحب آ کے سکھائیں گے یا ہمیں کوئی لیکچر دے کے بتائے گا کہ ہم نے سوشل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے؟ ایک تو فضا آپ دوست ہیں میری, میں مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس کو دل پہ اتنا مت لیا کریں. ایک زمانے میں میں بھی دل پہ لیتا تھا ان باتوں کو اور میں آدھا پاگل ہو گیا تھا. اب اللہ کا شکر ہے میں دل پہ لینا چھوڑ دیا. یہ قوم جو ہے ان منفرد اقوام میں سے ہے. قوم کے رویے کے حوالے سے بات کریں فیصل صاحب آپ. ہاں میں اسی کر رہا ہوں, منفرد قوم ہے کہ جس کو اپنا نقصان اچھا لگتا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ وقتی فائدہ, ہمیں وقتی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں, یہ جو میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ جن لوگوں سے باتیں کر رہی تھی, ان کو وقتی فائدہ بھی مجھے کوئی نہیں دکھ رہا ان کو زندگی میں, لیکن انہوں نے صرف یہ کریٹ کرنا ہے ایک کرائسس, کیونکہ ہماری زندگی ہم خوش ہوتے ہیں ایک کرائسس سے اگلے کرائسس کے لیے. یار یہ ایک اپرچونٹی ہے, اس کو سنبھال لو, اگر صحیح سے ڈیل کرو, نہیں کرو تو یہ بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے. ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے, خدا نخواستہ اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے مالک کا, کہ ابھی تک ہمارے ہاں معاملہ ہاتھ سے نہیں نکلا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی وہ بزرگ کا سایہ ہے, یا وہ کراچی میں کہتے ہیں نا عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے, طوفان کبھی نہیں آئے گا, سونامی آتی ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے سی وی پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے اپنے آپ کو قابو نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ یہ سچویشن ہاتھ سے نکل جائے گی. پھر یہ جو بات کر رہے ہیں نا, کاروبار ہمارا ختم ہو گیا, ہمارا دھندا, ہمارا عید, ابھی آپ عید کے کپڑوں کی باتیں کر رہی تھی, وہ عید پہ جانا کدھر ہے, کدھر جاؤ گی؟ میں کپڑے بدل کے بالکل یہی بات نا فیصل صاحب, کیا عید کے کپڑے آپ نے بنائے, آپ کی بیگم نے بنائے, کہاں جانا ہے؟ جو بنائے گا پھر اس کا مطلب اس کا جانے کا بھی پلان ہوگا, وہ اپنے گھر میں بھی لوگوں کو اکٹھا کرے گا, پھر سوشل ڈسٹینسنگ کہاں گئی, کورونا کہاں گیا؟ ایگزیکٹلی بھائی. اگر آپ نے وہ میری بیوی مجھے بتا رہی تھی کہ کل وہ انٹرنیٹ پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی نئے لفافے کہاں سے ملیں گے عیدی ڈالنے کے لیے. کون سے لفافے, کون سی عیدی, کس چکر میں ہو یار تم لوگ؟ غریب کے گھر راشن ڈلوا دینا ان پیسوں سے. تھینک یو ایبسلیوٹلی. اگر آپ اتنے ہی خدا ترس ہیں اور اتنے ہی آپ نیک پروین ہیں تو یار اگر آپ واقعی کہتے ہیں, اگر یہ حضرات واقعی کہتے ہیں کہ بھائی غربت سے برا حال ہے, یار ایک لسٹ بنا لو, بتا دو کس بیچارے کے گھر میں راشن کی ضرورت ہے, یہ عید کے کپڑے, عید کے پیسے, عیدیاں, عید کے خرچے, اس سے ان کے گھر میں کھانا دے. آپ اگر سن رہے تھے, آپ نے مینشن کیا, آپ پہلا سیگمنٹ سن رہے تھے, تو میں نے ان صاحب سے جب یہ سوال پوچھا, نعیم صاحب سے, کہ جی بڑے برانڈز کیوں کھولے گئے, بڑے برانڈز پہ تو صرف امیر لوگ جاتے ہیں, 10,000 15,000 کا جوڑا غریب تو لے نہیں سکتا. لاک ڈاؤن میں نرمی کس لیے کی گئی کہ تاکہ غریب کا کاروبار بھی چلتا رہے, چھوٹے تاجر کا, اور جو غریب لوگ ہیں وہ تھوڑا بہت جو کام ان کو روزمرہ کی چیزیں چاہیے وہ لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو نیا جوڑا بھی لینا چاہیے. ان کو بڑا برا لگا, انہوں نے کہا برانڈ چلنے چاہیے. میں نے کہا ارے وہ تو آن لائن بھی چل رہے ہیں, ان کی انکم کہیں نہ کہیں. پھر وہ اکانومی پر آ گئے. پھر ساتھ ہی میں نے کہا چلے اکانومی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پھر آرگومنٹ سے بات کریں, پھر جو پیسے برانڈز کمائیں گے, خدا نہ خواستہ کورونا کیسز بڑھتے ہیں تو کیا وہ برانڈز ہاسپٹلس کے لیے یا فیسلٹیز جو ہاسپٹلس میں کم ہوگی اس کے لیے اپنے جو انکم ہے اس میں سے پیسہ ڈونیٹ کریں گے؟ اس پر انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. پھر یہ اکانومی کی بھی بات سہارا لیتے ہیں, پاکستان کی محبت کا بھی سہارا لیتے ہیں, اندر سے صرف اپنا مطلب. ہر کسی کو معذرت سے ہر کسی کو اپنا مطلب سوچ رہا ہے. پیپلز پارٹی کو اپنا مطلب سوچ رہا ہے, پی ٹی آئی کو اپنا مطلب سوچ رہا ہے, تاجر کو اپنا مطلب سوچ رہا ہے. ہر کوئی اس وقت اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. میں شام کو کھڑا کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, میرا خیال ہے میں نے سوچا یار ہم کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر بچیں گے تو سارے تماشے کر لیں گے نا. عدالتیں بند ہیں لیکن نیب شہباز شریف کو چکر کٹوا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی چینی کیس بھی چل رہا ہے, ابھی وہ یار ابھی صرف پوری دنیا کا ایک فوکس ہے, کسی طرح ہم اللہ کرے خیر کے ساتھ اس معاملے سے نکل جائیں. اس کے بعد جتنی سیاست کرنی ہے نا صاحب کھل کے کرنا, ہم بھی تماشا دیکھیں گے, بڑا مزہ آئے گا. لیکن اس وقت جب کوئی بھی سیاست, اسمبلی میں کیا ڈھمک ڈوئی مچائی ہوئی ہے انہوں نے, ظالموں نے ہمارے پیسوں سے, یہ ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کا, یہ اسمبلی میں یہ کرنے کے لیے گئے تھے, ان سب کو نکال کے نا اسمبلی سے باہر کر دینا چاہیے. یہ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اسمبلی میں یہ پارٹی کرنے گئے تھے. کس نے اجازت دی ان کو اس بات کی؟ اس وقت جو شخص سیاست کرے نا اس کے لیے نام لکھ دینا چاہیے کہ تا حیات اس کو پاکستان میں کوئی
वोट तो देना बड़ी बात है, उसको उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए. ये वक्त है सियासत का. लोगों की खुदा ना खास्ता तुम जनाजों पे, वो जनाजा जिसमें घर वाले शरीक नहीं हो सकते, उस पर तुम सियासत करोगे. और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं आपके तवज्जुह से पहले, ये हर्ड इम्यूनिटी की जो बात कर रहे हैं ना, ये जो हजरत हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, 2 मिनट है अभी फैसल साहब क्लोजिंग में, आप कहिए. जो भी हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं, मेरी गुजारिश है अपने घर में करो हर्ड इम्यूनिटी. ये गरीब को मरने के लिए हर्ड रेवड़, ये रेवड़ इम्यूनिटी गरीब पे तजर्बा क्यों कर रहे हो? मेरी जान, अपने घरों में जाओ, अपने वालिदैन, बहन, भाई, बीवी, बच्चों से शुरू करो. आप बाल्टियां लेके जाएं, कोरोना वायरस की गवर्नर हाउस लेके जाएं, चीफ मिनिस्टर हाउस लेके जाएं, प्राइम मिनिस्टर लेके जाएं, वहां करें ना हर्ड इम्यूनिटी. भाई मैं क्यों मरूं यार? ये हर्ड इम्यूनिटी में जो लोग जान से जाएंगे या जो बीमारी की अजियत में पड़ेंगे, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बात की हर्ड इम्यूनिटी? हाँ, मैं मानता हूं हर्ड इम्यूनिटी तब मानता हूं, शुरू अपने घर से करो, अपने घर पे हर्ड इम्यूनिटी करो, फिर भैया मैं भी आपके इंशाल्लाह, अगर मुझे लगा कि आप बच गए तो मैं आपके पीछे आ जाऊंगा, वरना ठेंग हुआ. अच्छा फैसल साहब, मुझे एक पॉइंट जरा समझाइएगा, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाती हूँ, बड़ी सच्ची खरी बातें करते हैं. मुझे बताइएगा कि बहुत सी बातों पे हम कह सकते हैं जी हुकूमत जिम्मेदार है. हमारे यहाँ अगर पुलिस के डिपार्टमेंट की बात कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, हम कहते हैं जी यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है, आज इसकी वजह से गलती हो गई, उसकी वजह से हो गया. लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि एथिक्स या मॉरल वैल्यूज़ क्या आपको इमरान खान साहब या जो भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा वो सिखाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अब आज जो ये लोग कर रहे थे कि अब इमरान खान साहब अब स्क्रीन पर आकर बाकायदा खिताब करें कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें. क्या ये चीज़ हमें हमारा प्राइम मिनिस्टर सिखाएगा? सर छोटी सी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हम महंगा जोड़ा पहनने वाले लोग भी, हम महंगी गाड़ी में सफर करने वाले लोग भी, जो 600-700 रुपए की हम चाय या कॉफी लेके पी लेते हैं बड़े ब्रांड से, लेकिन अफसोस के साथ कहूंगी हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस महंगी गाड़ी का शीशा खोलते हैं और महंगे से चाय के कप को वो मार देते हैं सड़क पे. हमें ये नहीं पता कि डस्टबिन का इस्तेमाल क्या होता है. ये तमीज भी हमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिखाएगा या जो पार्टी इक़्तिदार में होगी वो सिखाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है फैसल साहब, ये इसको हमें सही करना है. ये सही नहीं होगा, भूल जाए. मैं 12 साल में आधा पागल हो गया था. जब मैंने काम छोड़ा तो कुछ ज़हनी तवाज़ुन मेरा सही हुआ है कि ये आपको पागल कर देंगे, ये बदलेंगे नहीं. ये जो हमारी हर्ड मेंटालिटी है ना, हर्ड इम्यूनिटी तो बाद में आएगी, हमारी हर्ड मेंटालिटी आपको बौला कर देगी. छोड़ दो मेरी बच्ची, इस चक्कर में मत पड़ो, ये कौम आपको बौला कर देगी. लेकिन यानी यहाँ पे आप मुझे कहेंगे कि फिजा दिल पर ना लें. बिल्कुल मत ले यार, घबराती क्यों है? मत घबराओ, घबराना नहीं है, ठीक है. अच्छा, लेकिन जो अहम बात मैं आपसे एक मिनट नहीं फैसल साहब, लेकिन बात चले मजाक से हटके, अगर हम भी हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम में और फिर ऐसे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जिनको हम चले, मैं मेरी क्या हैसियत, आपकी क्या हैसियत, हम तमाम लोग अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना किरदार अदा के भी पुरसुकून तो होते हैं. चले हमने अपना किरदार अदा किया, हमने एक जुमला बोला, हो सकता है कि 10 में से 2 लोगों को समझ आ गया, 8 को नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने किरदार अदा कर दिया. फैसल साहब ये सब मेरे जवानी के जुमले हैं, इंशाल्लाह 4-5 साल में बात करूंगा आपसे, उसको छोड़ दो. क्विकली मैं आपको बता दूं, यानी आपने मान लिया कि अब आप जवान नहीं रहे. ओहो बुढ़ापा, ये बाल काला खजाब लगाया हुआ है. सुने, जल्दी से एक बात मैं कह दूं, वबा बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से यकीनन आई है, लेकिन बीमार होना या ना होना वो आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की नहीं है. आप जबरदस्ती बीमार होकर अगर अस्पताल में पड़ जाएंगे तो फिर डॉक्टर का जिम्मेदारी नहीं आपको सही करना. आप अपनी मर्जी खुशी से बीमार हुए, आप खुशी से भुगती है. ठीक है फैसल कुरैशी साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. आपके डॉक्टर फिजाक अकबर खान को दीजिए इजाजत. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल. अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा. अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.